Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Miss Rumana. I hope you are all fine. बेटा जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में हम हर बात जो है आपको क्लियर कर देते हैं, बार बार आपको हर बात समझाते हैं कि आपने जो है कोविड की वजह से अपना ख्याल किस तरह से रखना है और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आपने उनको फॉलो करनी होती हैं। तो ये हर बार की तरह इस दफ़ा भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग उसको फॉलो करेंगे और अपना ख्याल जो है आप खुद रखेंगे। कोई और आपका ख्याल नहीं रख सकता, आपने अपना ख्याल खुद रखना है। और अल्लाह से बस ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस बीमारी को, इस वबा को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दे और हम एक अच्छी लाइफ की तरफ, एक रूटीन लाइफ की तरफ आ सकें। अच्छा बेटा, ये है कि आपने करना है कि आप मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें और हैंड वॉश यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और मिलने जुलने में एहतियात करें। मिलें पर एहतियात से मिलें और थोड़ा फासला रखें। बेटा ये तो आप लोगों को मैं हर वक्त जब भी वीडियो भेजती हूँ तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन ज़रूर देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है मेरी बात को सुनते होंगे और उस पर अमल करते होंगे। मुझे एक बात जानकर बड़ी खुशी होती है कि यहाँ टीचर्स भी जो हैं वो ये कह रही होती हैं कि मैंने खुद सुना है कि बच्चे आपकी बात बहुत जल्दी सुनते हैं और मानते हैं। तो कोई भी काम होता है तो फ़ौरन कहा जाता है कि मिस रुमाना आप ये काम जो है आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, तो इंशाल्लाह वो आपकी बात फ़ौरन फॉलो करेंगे और उसको काम करेंगे। अभी आपको पता है कि 6 सितंबर भी आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था हर क्लास में प्रॉपर के स्पीचेस वगैरह तैयार करें और आप लोग जो है नेशनल सॉन्ग्स वगैरह भी अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि अच्छे से जो है आप वीडियो बनाकर हमें सेंड करें तो हम उसको देखेंगे, उसके बाद आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो बेटा मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये सुनती हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो बेटा अब जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो मंथ ऑफ अगस्त है, माह अगस्त का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और मैंने उसमें तमाम वर्क जो है आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो अब जो है मैं आपको रिवीजन वर्क करवा रही हूँ और रिवीजन वर्क स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो मैंने काम आपको करवाया है सिलेबस से रिलेटेड मंथ ऑफ अगस्त में, वो काम आपको मैं रिपीट करवा रही हूँ ताकि जो न्यू एडमिशन आने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी इसको देख लें और अगर किसी का काम प्रॉपर नहीं हो सका तो वो भी जो है इसको देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। और अब मैं आपको रिवीजन वर्क की तरफ लेके जा रही हूँ। रिवीजन वर्क स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा ये देखिए मैं आपको रिवीजन वर्क जो है वो स्टार्ट करवा रही हूँ और रिवीजन वर्क में जो है वो सारा काम आएगा जो मंथ ऑफ अगस्त में मैंने आपको करवाया है। तो बेटा मैं 1 बाय 1 हर चैप्टर जो उसमें मेंशन है वो आपको करवाती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा सबसे पहले जो है हमने आपको अच्छा बेटा हम जो है वो मैंने आपको पहले अच्छे से पढ़ाई थी और उसकी बुलंद ख्वानी करके बताई थी कि आप हम जो है किस तरह से आप उसको रीड करेंगे और उसको एक्सप्लेन किया, समझाया। तो ये देखिए मैं आपको हम जो है वो आपको दिखा रही हूँ कि इस हम को मैंने पढ़ा और समझाया और फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप लोग जो है एक टाइटल पेज बनाइए और टाइटल पेज बनाने के बाद जो है आपने हम लिखनी है और हम बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखनी है। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको ये बताया कि आप जो है हम लिखने के बाद बहुत प्यारे अंदाज में हम लिखने के बाद जो है आपने क्या करना है, फिर इसका वर्क स्टार्ट करना होगा। जो क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब है वो करने होंगे और जो उसमें सारा काम दिया गया है वो आपको मैंने करवाई है। तो मैंने आपको हम जो है आपको पूरी रिपीट करके बता दिए कि ये जो है हम किस तरह से लिखनी है।
اب میں اس کے آپ کو سوال جواب کی طرف لے کے جا رہی ہوں اور سوال جواب سمجھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو سوال جواب کرنے ہیں۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم لکھ لیں آپ لوگ تو اس کے بعد جو ہے الفاظ معنی لکھیے گا۔ الفاظ معنی، الفاظ ہے آپ کا پنچھی، اس کے میننگ ہے پرندے، اور پھر ہے الفاظ منظور، اس کا مطلب ہے پسندیدہ، مقبول، عالم دنیا، کرم مہربانی، ثقافت فیاضی، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، گن ہنر خوبی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ پھر میں نے آپ کو بتائے کہ آپ نے نظم ہم جو ہے اس کے سوال جواب، مختصر سوال جواب کرنے ہیں۔ مختصر سوال جواب میں جو میں نے آپ کو کروائے تھے وہ یہ تھا کہ پہلا سوال تھا ہم کسے کہتے ہیں، اس کا جواب دیا ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ پھر دوسرا سوال تھا نظم میں دو عالم سے کیا مراد ہے، اس کا جواب نظم میں دو عالم سے مراد دنیا و آخرت ہے اور ظاہر اور باطن ہے۔ پھر تھا سوال اللہ کی عطا کردہ چند نعمتوں کے نام لکھیں، تو پھر جواب تھا اللہ کی عطا کردہ چند نعمتوں کے نام پھول، پودے، اناج، پھل، جانور، پرندے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو آپ کے شارٹ آنسر، مختصر سوالات کے جوابات تھے جو میں نے آپ کو بتائے، یہ میں آپ کو ریپیٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو دیے گئے مصروں کو سادہ نثر میں لکھنے کے لیے بتایا تھا۔ پہلا تھا رنگ پھولوں نے تجھ ہی سے پائے، رنگ پھولوں نے تجھ ہی سے پائے، اس کی تشریح کروائی تھی میں نے آپ کو۔ اس مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس میں مختلف رنگ بکھیرے ہیں اور انہیں طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہکایا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تشریح کرنی تھی اپنی قدرت سے سجایا تو نے، یعنی اس کی تشریح تھی اس مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو سجایا ہے۔ پھر ایک اور آپ کے پاس نثر ہے سب کا ہی پالنے والا تو ہے، اس کی تشریح تھی دنیا کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، سب کا پالنے والا وہی ہے، چرند ہو، پرند ہو یا پھر انسان، سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، پھر اس کی تشریح تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت عطا کی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں افضل قرار پاتا ہے۔ یہ علم ہی کی بدولت ہے، علم ہی کی بدولت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سارے عالم کو بنایا تو نے، اس کی تشریح ہے اس مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، زمین اور آسمان، دوزخ اور جنت، غرض کے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تو دو عالم پر نظر رکھتا ہے، تشریح پروردگار عالم ہمارے دنیا اور آخرت دونوں سے واقف ہے، جو کچھ ہم ظاہر ہو کر کرتے ہیں یا پھر چھپ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل پر نظر رکھتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، چاہے چھپ کر کریں یا جیسے بھی کریں، اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کی خبر ہوتی ہے، وہ سب چیزوں پر نظر رکھتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کو تشریح وغیرہ میں نے آپ کو بتائی کہ کس طرح، یہ ساری ریپیٹ کر رہی ہوں میں، ریویژن ورک بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آپ آ جائیے، خالی جگہ کروائی تھی، خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کرنا بتایا تھا، چونکہ ڈیش کے چلے آتے ہیں نعمت، رحمت، حکمت، عزت، تو رحمت، سارے ڈیش تیرے گن گاتے ہیں، حیوان، نباتات، پنچھی، سنگیت، پنچھی، رنگ ڈیش نے تجھی سے پائے، پھولوں، پھلوں، تتلیوں، مچھلیوں، پھولوں، تو نے ہی علم کی ڈیش دی ہے، نعمت، حکمت، چاہت، دولت، تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو عالم پہ ڈیش رکھتا ہے، خبر، نظر، نگاہ، صبر، نظر، تو عالم پہ نظر رکھتا ہے۔
اچھا بیٹا یہ ہوگی آپ کی فلنگ دا بلینکس، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو کروا دی کہ درست الفاظ چن کر وہ آپ کو کرنے تھے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہر لفظ کے سامنے ہم آواز الفاظ لکھنا ہے، جیسے بھی بنایا، سجایا، اگایا، پکایا، پائے، جائے، پلائے، سائے، والا، بالا، پالا، تالا، نظر، شجر، سبز، اثر، نعمت، رحمت، عظمت، حکمت، آتے جاتے، پاتے، کھاتے، یعنی جو اینڈ میں جو الفاظ نکلتا ہے وہ ہم آواز الفاظ ہو جاتا ہے۔ تو لاسٹ والا جو ورڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ نے نکالنا ہے، تو وہ جو ہے آپ کے ہم آواز الفاظ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اور پھر ماضی کے بارے میں بتایا تھا، اور ان جو ہے ماضی کسے کہتے ہیں، مستقبل کسے کہتے ہیں، حال کسے کہتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا تھا۔ تو ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، ماضی کے جملوں کے آخر میں تھا، تھے، تھی لگتا ہے، موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں، اس کے جملوں کے آخر میں ہوں، ہاں، ہے لگتا ہے، اور جب مستقبل کے جملوں میں جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ ہو، یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہماری ہوگی، تو ہم یا اس کو کریں گے، تو وہ ہم مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے ان تینوں زمانوں کی وضاحت ہم نے کر دی ہے کہ جب جو چیز گزر جاتی ہے اس کو ہم ماضی کہتے ہیں، اور جس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جو کام وہ حال ہوتا ہے، اور جو ہم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں، وہ ہمارا مستقبل ہوتا ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلے جو ہے ہم نے پریزنٹ کے بارے میں بات کی، پھر جو ہے اچھا بیٹا ہم نے جو ہے آپ کو پاسٹ کے بارے میں بتایا، پریزنٹ کے بارے میں بتایا، فیوچر کے بارے میں بتایا کہ ہمارا پاسٹ کیا ہے اور پریزنٹ کیا ہے اور فیوچر کیا ہے۔ پاسٹ جو ہے ہمارا وہ ماضی ہو جاتا ہے، اور حال جو ہے ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے، مستقبل ہمارا فیوچر ہوتا ہے۔ تو ہم ان سب کے بارے میں میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ اس میں کیا لگے گا۔ اب میں آپ کو اس کی ایک پکچر بھی بتا رہی ہوں، دیکھیے ارشد آ گیا ہے۔ ارشد 2 روز پہلے آیا تھا، سب لڑکے آ گئے تھے، سب لڑکے آ جائیں گے۔ فوزیہ آ گئی ہے، فوزیہ 2 روز پہلے آئی تھی، سب لڑکیاں 2 روز پہلے آئی تھیں، لڑکیاں بھی آ جائیں گی۔ یہ تو ہم نے آپ کو یہ تینوں کی قسمیں بتا دی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو 5 سطروں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کیا، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ۔ آنکھ کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی تاکہ ہم اس سے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ کان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم اذان کی آواز سن کر نماز ادا کر سکیں۔ ناک دی تاکہ ہم اچھی اور بری بو میں فرق کر سکیں۔ زبان دی تاکہ ہم اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ ہاتھ دیے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا سکیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی پسند کا کوئی بھی شعر لکھ کر اس کی تشریح کیجیے۔ تو ایک شعر میں نے آپ کو بتایا، تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے۔ پھر اس کی تشریح میں نے آپ کو بتایا، شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں علم جیسی دولت سے نوازا تاکہ ہم تیرے اعلیٰ بندوں میں سے بن سکیں، اور ہمیں عقل عطا کی تاکہ ہم اچھے اور برے کا فرق کر سکیں۔ پھر بیٹا آپ کو سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کروایا، نیکی کا بدلہ۔ نیکی کا بدلہ آپ کو کروایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے نیکی کا چیپٹر آپ کو پڑھایا، اچھے سے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس کے سوال جواب کروائے، تو ٹائٹل بھی بنوایا نیکی کے بدلے کا۔ پھر اس کے بعد سوال جواب جب اسٹارٹ کروائے تو پہلا سوال تھا، ایران کے نیک سوداگر کا نام کیا تھا؟ جواب، ایران کے نیک سوداگر کا نام مہریار تھا۔ پھر سوال ہے، اس نے کہاں جانے کا ارادہ کیا؟ جواب، اس نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ پھر سوال ہے، سفر کے لیے سوداگر نے کتنی رقم رکھی تھی؟ جواب، سفر کے لیے سوداگر نے 1000 اشرفیاں رکھی تھیں۔ پھر سوال ہے، پرانے زمانے میں لوگ حج کے لیے کس طرح کا سفر کرتے تھے؟ جواب، پرانے زمانے میں لوگ حج کے سفر کے لیے اونٹوں اور گھوڑوں پر
قافلے کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ بازار میں سوداگر کس غرض سے گیا؟ سوداگر میں شہر بازار میں سیر کی غرض سے گیا۔ پھر سوال ہے بڑھیا نے مردہ مرغی کیوں اٹھائی؟ اس کا جواب ہے بڑھیا نے مردہ مرغی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اٹھائی۔ درست بیان پر صحیح کا نشان لگانا بتایا کہ اس کا تھا آپ کے پاس سوداگر نے بڑھیا کو 10,000 اشرفیاں دیں، غلط۔ بوڑھی عورت کو کچرے کے ڈھیر سے مرغی ملی، صحیح۔ غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے، صحیح۔ اجنبی سوداگر کو جہاز پر حج کے لیے لے گیا، غلط۔ سوداگر نے سرائے میں کئی دن گزارے، صحیح۔ سوداگر نے امانت کچرے کے ڈھیر پر ڈالنے کی دھمکی دی، صحیح۔ اونٹ سوار نے سوداگر کو 2,000 اشرفیاں دیں، غلط۔ اچھا بیٹا، یہ صحیح اور غلط کا میں نے آپ کو بتایا۔ پھر آپ کو میں نے دیے گئے پیراگراف میں سے مذکر و مؤنث کو الگ کرنا بتایا۔ یہ دیکھیے مذکر و مؤنث۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا شہر کے ایک محلے میں پہنچ کر ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے اس کی لپیٹ میں اس سے لپٹ گئے۔ تو یہ ہمیں جو اس میں سے نکالنا تھا، اس پیراگراف میں سے جو ہم نے مذکر مؤنث نکالے، وہ مذکر میں مہریار، شہر، محلے، مکان، دروازہ، دستک اور بچے تھے، اور مؤنث میں بڑھیا اور مرغی۔ یہ بیٹا میں نے آپ کو اس پیراگراف میں سے مذکر و مؤنث نکالنا بتایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نیچے دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کرنا بتایا کہ آپ نے کس طرح سے ان کو پر کرنا ہے۔ یہ بھی تو فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ ڈیش نکال کر خرچ کرو، یعنی حصہ نکال کر خرچ کرو۔ حاجیوں کا ایک قافلہ ڈیش کے لیے تیار ہوا، حج کے لیے تیار ہوا۔ اس نے ڈیش اشرفیاں کمر سے باندھ لی، 1,000۔ قافلے والوں نے 2-3 دن ڈیش کا فیصلہ کر لیا، قیام کا فیصلہ کر لیا۔ بوڑھی عورت ڈیش کے ڈھیر کو کورید رہی تھی، کچرے کو کورید رہی تھی۔ یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری ڈیش ہے، یعنی تمہاری امانت ہے۔ تو بیٹا یہ درست الفاظ سے ہم نے اس کو پر کر لیا، یہ بتایا ہم نے آپ کو۔ پھر اس کے بعد 10 سطروں پر مشتمل ایک کہانی لکھنا بتائی کہ جس میں نیکی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نیکی کا بدلہ کس طرح سے اتارا جاتا ہے۔ تو بیٹا احمد ایک سٹوری سنیے، یہ میں نے کروائی آپ کو۔ احمد بہت پیارا اور نیک بچہ تھا۔ اس کے والد مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ احمد کو اللہ کے احکام بتاتے تھے، اور ایک دن احمد کو اس کے والد نے بتایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بہترین نیکی ہے۔ ایک دن جماعت میں وقفے کے دوران احمد نے دیکھا ایک بچہ الگ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ احمد نے اپنا کھانا اٹھایا اور اس کے پاس لے گیا اور اس کو ساتھ کھانے کے لیے دعوت دی۔ وہ بچہ شرم سے انکار کرتا رہا، مگر احمد نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں رکھ دیا۔ بات بہت چھوٹی سی تھی، مگر احمد بہت خوش تھا کہ آج اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، جو کہ ایک بڑی نیکی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے
اس کے بندوں کا خیال کریں۔ تو بیٹا اس میں اس نے نیکی کی اور نیکی کا بدلہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس نے کس طرح سے نیکی کی یہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر بیٹا میں نے آپ لوگوں کو غلط فکرات کی درستگی بتائی کہ غلط فکرے جس طرح لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صحیح کر کے کیسے لکھنا ہے۔ تو پہلے میں نے غلط فکرات لکھے، پھر صحیح فکرات لکھے۔ تو غلط تھا مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے، وہ تو کاٹ کا الو ہے، وہ عورت حق کی بکی رہ گئی، وہ عورت حق کا بکا رہ گئی، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے، مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، یعنی مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، حال میں سوئی دھرنے کی جگہ نہیں تھی، حال میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو بالکل صحیح کرنا بتایا کہ کس طرح سے آپ کو ہیڈنگ بنانی ہے اور کس طرح سے اس کو غلط فکرات اور صحیح فکرات کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے چیپٹر ہو گئے کمپلیٹ۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک مضمون بتایا علم کی عظمت کے بارے میں، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا بیٹا پھر میں نے ماہ اگست میں ہی علم کی عظمت اور فضیلت دونوں کے بارے میں نے بتایا کہ علم کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، دونوں میں آپ ایک ہی ٹاپک لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ علم لازوال دولت ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، علم ہی کی وجہ سے اسے تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اسلام نے بھی علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے، علم کی بدولت ہی انسان فضیلت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، علم کی بدولت ہی انسان اچھے اور برے میں تمیز کر پاتا ہے، علم کبھی نہ ختم ہونے والی ایسی میراث ہے جسے نہ تو چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی علم کی چوری کر سکتا ہے۔ علم نبیوں کی میراث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلم بنا کر بھیجا گیا۔ علم جتنا بھی خرچ کرو بڑھتا ہے، علم وہ بے مول گوہر ہے جو خریدا نہیں جا سکتا اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے، علم روشنی اپنی ہی چمک رکھتی ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ تعارف اس کا بتایا میں نے آپ کو، علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سب سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی اس علم کے متعلق نازل ہوئی۔ اچھا بیٹا دیکھیے میں نے آپ کو بتایا علم کے بارے میں، علم کی فضیلت کے بارے میں، اور اس کا ٹاپک آپ کو میں نے بتا دیا کس طرح سے لکھنا ہے۔ یہ ساری میں نے آپ کو دیکھیں پوری پکچر آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ جو ہے آپ اچھے سے جو ہے آپ اس کو کر لیجیے گا۔ یہ میں نے دوبارہ ریپیٹ اس لیے کیا ہے یہ سارا ورک تاکہ آپ لوگ جو ہے آرام سے ہر کام کو کر سکیں اور کوئی پرابلم نہ ہو۔ ایسے میں نے ان کی پکچرز بھی سینڈ کی ہیں، دوبارہ سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اور کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ تو منتھ آف اگست جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اور ریویژن ورک بھی ہو گیا اس کا۔ تو اب جو ہے آپ اپنی مس رومانہ کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے اور بہت بہت اپنا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ ملیں لیکن احتیاط سے ملیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو ہے ہمارے اسکول دوبارہ اوپن ہو جائیں اور ہم اپنی پراپر روٹین لائف میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی مہمانوں کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔